प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी के हवाले से। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी ने एक बिल मंजूर कराने की करारदाद दी है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं होगी। एटलीस्ट वो 18 साल के होने चाहिए शादी के दौरान, मगर अगर वो 18 साल के नहीं होते, उनके पास ID कार्ड्स नहीं होते, तो जुर्माना भी होगा और सजाएं भी मिलेंगी। मगर एक खास तबका है जो इसकी मुखालफत भी कर रहा है। लेट्स सी अब क्या बनता है कि वो मंजूरी देते हैं कि नहीं देते। हमारे गवर्नर जो है सरदार सलीम, उन्होंने तो इस ऑर्डिनेंस पे पहले भी साइन किया है, मगर अभी तक ये कन्फ्यूजन का शिकार है कि मुकम्मल तौर पे इसकी आपको जो है क्लियरेंस मिलती है या नहीं मिलती। तो मेरे साथ स्टूडियोज में मेरे रिपोर्टर रियाज बलोच मौजूद हैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पंजाब में अब 18 साल से कम उम्र जोड़ों की शादी काबिल सजा जुर्म होगी। कायमा कमेटी लोकल गवर्नमेंट पंजाब असम्बली ने कम उम्री में शादी पर पाबंदी का ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया, जबकि जराये का ये भी कहना है कि इस बिल की शदीद मुखालफत भी जारी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी पहले ही दे चुके हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी नहीं हो सकेगी। निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी करार दे दिया गया। कम उम्री की शादी काबिल सजा जुर्म होगा। क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कम उम्री का निकाह रजिस्टर करने वाले और निकाहवान को कम अज कम 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। कम उम्र में बच्चे या बच्ची से शादी करने वाले को 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। कमेटी मंजूरी के बाद ये बिल ऐवान में मंजूर होगा, जिसके बाद ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। वाज़ेह रहे कि पंजाब असम्बली में इस वक्त हुकूमती जमात वाज़ेह अक्सरियत में है, जिसके बायस अगर हुकूमत के अंदर इस मामले पर इख्तिलाफ न हुआ तो हुकूमत को ये बिल पास करवाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब अहमद रियाज से जानते हैं, जी बताइएगा कि कैसे देख रहे हैं कम उम्र शादियों को? आप क्या देखते हैं, ये इकदाम एक मौसर साबित होगा कि नहीं होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फजाइल फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। और बात यह है कि अगर इस एक बिल जो कि पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी ने अप्रूव किया है, अगर उससे पहले मैं इसके थोड़ी सी साको सबाक आपको बता सकूं, तो ये एक बहस है जो कि दहाइयों से पाकिस्तान में चलती आ रही है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये वो तबका है जो कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स को मतलब बुनियाद बनाता है। ये वो तबका है जो कि कहता है कि ये एक कम उम्री की शादी है और इसमें बच्चा मैच्योर नहीं होता या बच्ची मैच्योर नहीं होती, इसलिए दोनों को एक शादी के बंधन में बांध देना कोई मुनासिब अमल नहीं है। और इस हवाले से ह्यूमन राइट्स की मुख्तलिफ तंजीमें भी ये बात करती नजर आती हैं। लेकिन इसमें हमने देखा कि सबसे ज्यादा एक्टिवली जो काम जिससे एक सूबे ने किया वो सूबा था सूबा सिंध। सूबा सिंध ने 2013 में इस एक एक्ट को पास किया और इसे इम्प्लीमेंट किया सूबा सिंध में। और अगर वफाक की बात की जाए तो वफाक ने 2024-25 के दौरानिये में इस एक बिल को मंजूर किया और वहां पर भी ये एक्ट लागू किया गया। बलूचिस्तान में भी इवन के 2025 में ये बिल को इस एक बिल को पास किया गया। अब जो पंजाब का मामला है, उस पंजाब के मामले में एक कायमा कमेटी का इजलास होता है, उसमें मुख्तलिफ MPs आते हैं। पीर अशरफ रसूल जो कि इस एक कायमा कमेटी को चेयर कर रहे थे, उन्होंने इस एक कमेटी में जब ये बात रखी तो इस एक बिल को मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। लेकिन इस एक मामले में मैं आपको अगर एक मुख्तस तबका भी है जिस पे मुखालफत कर रहा है, अब मैं उसी पे आ रहा हूँ और आप सुन के ये हैरान होंगी कि इसमें पीर अशरफ रसूल साहब ने एक डिसेंट नोट भी लिखा है जिसे इख्तिलाफी नोट कहा जाता है। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि ये बिल जो है, ये जो कानून है, इसे आइन के आर्टिकल 20(2) के तहत इसे जो है वो मेजॉरिटी की हमायत हासिल नहीं है। अच्छा। अगर इसके मंदरजात में आपके सामने रख सकूं तो उसमें उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में बहुत सी चीजों की तरफ इशारा किया है। माफ कीजिएगा, ये आइन का आर्टिकल 20 है जो हर शख्स को अपनी मजहबी अकीदत रखने का इख्तियार देता है। इसके दो पहलू हैं। एक तो पहलू वो है जो कि मजहबी है, चूंकि वी आर नॉट द रिलीजियस एक्सपर्ट, तो हम उस पर अवॉइड करेंगे बात करने के लिए। लेकिन जो दूसरा पहलू है जिसमें जो कमेटीज के रहनुमा हैं, जो MPs हैं, जो आवाम से मैंडेट लेकर आते हैं, वोटर की हमायत से एक पंजाब असम्बली या कौमी असम्बली में या किसी भी असम्बली में जाते हैं, उनकी अगर बात करें तो उनको डांटे
پنجابی کا لفظ ہے ڈاڈے کنسرن ہے، یعنی کہ بہت زیادہ کنسرنز ہیں. ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹر سپورٹر جو ہے وہ اس چیز کو بلیو نہیں کرتا کہ یہ وہ اسے مطلب ایک نیا ایک جبری طور پر نافذ کرنے والی چیز سمجھتا ہے. اور اس میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 8 کی شق نمبر 2 کا بنیادی طور پر ریفرنس دیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ بنیادی حقوق سے متعلق جو ایک معاملہ ہے یہ اس سے تصادم ہے. اور اس میں انہوں نے جو اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے اس میں کمیٹی کی میجورٹی کا مطالبہ ہے کہ اس بل کو فوری واپس لیا جائے. یہ بل آئین کی متعدد شقوں سے متصادم ہے. تو یہ بیسیکلی ایک وہ مطلب ڈیبیٹ ہے جس میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک قانون تھا جسے ہم 1920s میں 29 میں ہم نے دیکھا کہ وہ قانون آج بھی رائج ہے کے پی کے میں، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 16 سال یا بلوغت کی عمر کا اس سے کہا جاتا ہے، اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کے آپ نکاح کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اس میں جو اس وقت جو پہلو ہے اس میں پنجاب سرکار اس میں بڑی تگڑے طریقے سے سامنے آ رہی ہے، اور پنجاب کی سرکار نے اس حوالے سے سخت جو اس کی سزائیں ہیں وہ بھی تجویز کی ہیں. مگر اب کیا مزید کیا ہوگا؟ ایک طبقہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ مخالفت کر رہا ہے، ابھی کلیئرنس پورے طریقے سے تو ملی نہیں ہے جی، جس طرح ہمارے گورنر نے سائن کیا اور پہلے سے کیا ہوا ہے. مگر ابھی جو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کامیابی ہو سکے گی، اور اس سے کیا وجہ ہے؟ اگر آپ دیکھیں جو اگر آپ میڈیوکر فیملیز کو دیکھیں وہ لوگ چھوٹی عمر میں شادیاں کر دیتے ہیں. ہمارے اگر آپ ایلیٹ کلاس میں بھی چلے جائیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں ایٹ دا ٹائم آف نکاح ان کے پاس آئی ڈی کارڈز نہیں ہوتے، وہ عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں اور نکاح کر دیے جاتے ہیں. دیکھیں تو اس کو کیسے امپلیمنٹ کروائیں گے؟ فضائل، آپ نے گورنر پنجاب کی بات کی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر پیپلز پارٹی سے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے بہت کلیئر اوپینین ہے، بہت کلیئر سٹینس ہے کہ وہ کم عمر میں بچوں کی شادیوں کی حمایت نہیں کرتے. شیری رحمان صاحبہ اس پہ متعدد دفعہ بات کر چکی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ اس پر متعدد بار کھل کر بات کر چکے ہیں، اور اسے بیسیکلی وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن قرار دیتے ہیں. لیکن اس میں جو بات آپ یہاں پہ کر رہی ہیں کہ مخالفت ہو رہی ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جس ایک کمیٹی نے قائمہ کمیٹی نے مشترکہ طور پر یہ بل پاس کیا ہے، اس میں وہ پیر اشرف رسول صاحب فرما رہے ہیں اپنے ڈیسنٹ نوٹ میں، اختلافی نوٹ میں، کہ کمیٹی کی میجورٹی نے اس بل سے اتفاق نہیں کیا. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ 2 وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں، ایک آئین کے آرٹیکل 20 کی اور ایک آئین کے آرٹیکل 8 کی. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور دوسری بات میں آئین کے آرٹیکل 20 میں انہوں نے مذہبی عقیدت کے مطابق شادی کے حق کو بھی آئین نے اس ایک چیز کو اجازت دی ہوئی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی آئین کے جو مطلب بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ ہے، یا وہ اس کے متصادم ہے. ایگزیکٹلی. تو اب یہ چونکہ میں نے جیسے آپ سے پہلے گزارش کی، جب یہ ووٹر اپنے ووٹرز کے پاس جاتے ہیں حلقے میں، اور آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ رورل ایریاز میں آج بھی یہ مسائل بڑی شدت کے ساتھ موجود ہے. اور یہ پاسبل نہیں ہوگا وہاں پر اس عمل کو عمل درآمد کرانا پاسبل ہی نہیں ہے. جی بالکل. وہاں پر تو آپ کو پتا چھوٹے چھوٹے پیدا ہوتے تو منگنیاں کر دیتے ہیں بقول اس طریقے سے. وہ ایک مطلب اس ایک نظام کو تو خیر میں کسی بھی جگہ پہ انکریج نہیں کرتا کہ ابھی مطلب وہ ایک روایتی نظام چلتا آ رہا ہے، کسی حالہ نے اس کا ہاتھ مانگ لیا، پھپھو نے یہ کر دیا، لڑکا کچھ بھی نہیں کرتا، بس ابھی ہلکی سی اس کی داڑھی منہ چاہتی تو شادیاں کر دیتے ہیں. وہ ایک خیر میں نے جیسے آپ سے پہلے گزارش کی کہ اس ایک معاملے میں چونکہ یہ ایک حساس معاملہ ہے تو اس ایک معاملے پہ میرے حال میں تھوڑی سی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ ایم پی ایز ایم این ایز اپنے حلقوں میں جاتے ہیں اور یہ اپنا جو کوئی نیا قانون پاس کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اس کے لیے ووٹ دیتے ہیں، تو ان کے اگینسٹ ان سے پوچھا جاتا ہے، مطلب پوچھنے کا بھی اب رجحان چل پڑا ہے. لیکن اس میں جب یہ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو اس میں جو صریحاً جو ایک قسم کی اب اس حوالے سے جو بل کے تحت جو نئی سزائیں تجویز کی گئی ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک ہیں. اور پھر اس میں نہ صرف
تو جرمانے ہیں نا، جرمانے سزا کیا ہے؟ سزائیں 1 سال سے لے کر تقریباً 5 سال تک سزائیں ہیں، اور اس میں یہ بھی ایلیمنٹ جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ ان سزاؤں میں ناقابل ضمانت جرم شامل ہیں، کریمنل ایکٹ کے تحت ان پر کارروائی ہوگی۔ اب آپ مجھے یہ کس پہ، دلہن دلہا پہ کارروائی ہوگی کہ پیرنٹس پہ؟ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ بھی اس میں نہ صرف دلہا دلہن پر ہوگی بلکہ والدین کو بھی اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو قاضی یا جو مطلب نکاح ہوا ہے اس پر بھی کارروائی ہوگی، گواہوں پہ بھی کارروائی ہوگی، اور پھر اس میں ایک اور احمد ریاض میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے، میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا وجہ ہے حکومت اچانک ان ایکشن کیوں ہونا چاہ رہی ہے، کم عمر شادیوں کے خلاف یہ اقدام کیوں اٹھانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں اس میں بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان الحمدللہ یورپی یونین کے جی ایس پی پلس سٹیٹس میں ہے، اور جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو انہوں نے آپ کو یہ سٹیٹس اس لیے دیتے ہیں جس کی آپ کو مراد بھی ملتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن سے روکتے ہیں اور انہیں انشور کرنے کی آپ کو یقین دہانی آپ سے مانگتے ہیں۔ تو اب جو ٹرینڈ ہے اور جو نیا ٹرینڈ ہے، آپ دیکھیں کہ یورپ میں اور پھر جب آپ امریکہ کینیڈا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر انڈر 18 کو تو مطلب آپ کسی بھی طریقے سے شادی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے۔ وہاں پہ تو بڑا ہی سخت ایک قسم کا اس حوالے سے قانون موجود ہے۔ تو یہ ایک تو معاملہ وہ ہے کہ بھی وہاں پہ تو شادیوں کا ٹرینڈ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ایک اگین الگ ہے معاملہ، لیکن یہ ہے کہ جو انڈر 18 کا معاملہ پاکستان میں اٹھایا گیا ہے اس کے حوالے سے یورپی یونین کا بھی ممکنہ طور پر دباؤ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ایک چیز کو انشور کریں، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں بھی ہو گیا، بلوچستان میں بھی ہو گیا، وفاق میں بھی ہو گیا، اب 2 صوبے رہ گئے، 2 صوبوں میں سے ایک سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا پنجاب ہے اور دوسرا صوبہ کے پی کے یعنی کہ خیبر پختونخوا ہے۔ نہیں تو عوام میں اویئرنیس لانے کے لیے یہ کیا کریں گے؟ کوئی مہم چلائیں گے؟ کیا کس طریقے سے مینج کریں گے؟ دیکھیں اس میں اویئرنیس کے حوالے سے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے جرگہ سسٹم بھی آج تک فعال ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ونی کا ایک جو بےہودہ سا نظام ہے وہ بھی چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت سے ایسے نظام دیکھتے ہیں جو کہ بنیادی انسانی معاملات کے بڑے ہی مخالف نظام ہیں۔ لیکن کیا اس کو اگر حکومت امپوز کر دیتی ہے تو میرا خیال میں اس میں سب سے بنیادی جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، جس پہ میرا خیال میں کنسرن ہونا چاہیے، وہ یہ کہ اب یہ پارٹی کے اور اپوزیشن کے مابین ایک پاس ہونے کی جنگ نہیں ہے۔ اب یہ پارٹی کے اندر سے مخالفت ہے، پارٹی کے اندر جو میجورٹی ہے، آپس میں یونٹی نہیں ہے نا، کسی ایک سٹانس پہ سب کا اتفاق نہیں ہے نا۔ قائمہ کمیٹی کے جو چیئر کر رہے ہیں، اسے کمیٹی کے جو سربراہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی از ناٹ ود اس، اور وہ بڑا ہی میٹر کرتا ہے۔ مطلب فار ایگزامپل اگر کوئی، ویسے جسٹ ایک ایگزامپل کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر 7 ججز کا ایک پینل فیصلہ دیتا ہے اور اس میں 4 ججز جو ہیں وہ یا 5 ججز جو ہیں وہ ایک چیز کی حمایت کرتے ہیں اور 2 یا 3 اگینسٹ ہوتے ہیں، تو وہ اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میجورٹی ڈیسیژن جو ہے وہ اسے اپنایا جاتا ہے۔ تو اگر میجورٹی کے وہاں پر مخالفت تھی تو پھر اس بل کو پاس کیوں کروایا گیا؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ نہیں تو جس طریقے سے سردار سلیم حیدر نے اس کو منظور کیا، اس کے بعد نیکسٹ اب کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ چونکہ آئینی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں آئینی معاملات میں ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ سردار سلیم حیدر اگر کسی چیز کو امپوز کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک پروسیس میں جاتا ہے معاملہ، اور پروسیس یہ ہوتا ہے کہ پہلے قائمہ کمیٹی کو یہ معاملہ جاتا ہے، قائمہ کمیٹی جو ہے وہ اپنی اپروول یا ڈس اپروول کے ساتھ اس ایک معاملے کو آگے بھیجتی ہے۔ اگر اپروول ہوتی ہے تو ایوان کے جو نمائندگان ہوتے ہیں، ایم پی ایس ہوتے ہیں، وہ آگے فردر اسے اپروو یا ڈس اپروو کرتے ہیں۔ اب اگر اس ایک معاملے میں جیسے میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ اگر لیٹ سے کہ یہ معاملہ حکومت کے اپنے اندر جو ہے وہ اس ایک معاملے کو لے کر اختلاف ہے، تو آپ اسے یوں دیکھیں
کہ حکومت کے پاس یہاں پہ میجورٹی موجود ہے. پیپلز پارٹی کو اگر نہ بھی شامل کیا جائے تو بھی حکومت جو ہے ون سائیڈلی جو ہے اپنے الائز کے ساتھ یہ معاملات کو کلیئرلی امپوز کر سکتی ہے بل کو, اور اس بل کی حمایت کے لیے ووٹ گیم جو ہے وہ لے سکتی ہے, پھر میجورٹی ون کر جائے گی, میجورٹی ون کر جائے گی. لیکن اس کا آپ دوسرے اینگل دیکھیں کہ اس دوسرے اینگل میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں جو کمیٹی میں موجود لوگ ہیں وہ اس چیز کی اگر مخالفت کر رہے ہیں تو نمبر گیم جو ہے وہ آل آف دی سڈن چینج بھی ہو سکتا ہے, یا آپ اسے یوں کہہ لیں کہ وہ آپ کو سرپرائز کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں آپ کو یہ لگے کہ بھی جناب آپ بڑا ہی ون سائیڈلی یا آپ اوور ویلمنگلی یا آپ جو ہے بڑی سادہ اکثریت کے ساتھ اس ایک بل کو اپروو کروا لیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں اس ایک معاملے کو مجھے جو اگر میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں, I could be wrong and right as well, کہ یہ جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے گا جن کے آلریڈی جو علماء ہیں اور جو عالم صاحب ہیں وہ اس ایک بل کی مخالفت کر چکے ہیں. آپ کے ملک میں جماعت اسلامی بھی اس کے اگینسٹ آئے گی, اس کے علاوہ اسلامی شریعہ کونسل جو ہے وہ بھی اس کے خلاف آئے گی, اور پھر جو JUIF ہے جسے مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھتے ہیں وہ بھی اس بل کی کسی صورت حمایت کرنے کے قریب نہیں جائیں گے. دوسرا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے کم عمر کی شادی, تو ایک تو یہ ہو گیا نا کہ مطلب لڑکا لڑکی دونوں کو 18 سال کا ہونا چاہیے شادی کے موقع پہ, ٹھیک ہو گیا. ایک یہ بھی تو ہے نا کہ مطلب لڑکا بڑا ہے تو لڑکی چھوٹی ہے, یا لڑکا چھوٹا ہے تو لڑکی بڑی ہے, ایسی صورت میں کیا ہے؟ دیکھیں دونوں صورتوں میں اس میں بھی دونوں صورتوں میں یہ ایک کرمنل ایکٹ ہوگا. اس کا جو چھوٹا ہوا اس کی سائڈ سے وہ دونوں صورتوں میں جی دونوں پارٹیز اس میں فریق ہوں گی, دونوں پارٹیز گلٹی ہوں گی, دونوں پارٹیز کے خلاف کارروائی ہوگی. گواہان کے جو ہے گھیرا تنگ کیا جائے گا, والدین کے قریب گھیرا تنگ کیا جائے گا, انہیں اس ایک جرم کا جو ہے حمایتی قرار دیا جائے گا. اس کے حوالے سے جو نکاح جو نکاح کروائے گا, نکاح رجسٹر کروائے گا, وہ بھی اس ایک چیز میں آئے گا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا, if I'm not wrong, میں یہ بات مس کر گیا کہ اگر پنجاب کا کوئی باسی فار ایگزامپل لڑکا ہے پنجاب کا اور لڑکی ہے بلوچستان کی, سندھ کی, KPK کی, کسی بھی دوسرے پروینس کی, تو وہ اگر وہاں پہ جا کے بھی شادی کرتا تب بھی کاروائی ہوگی اور تب بھی دونوں کے خلاف کاروائی ہوگی. یعنی کہ یہ صرف پنجاب کے لیے نہیں ہے, یہ اوور آل یہ پنجاب کا اگر باسی, میں بات یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو دوبارہ یہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ میں پنجاب کا ہوں, میری عمر 17 سال ہے اور میں کسی دوسرے پروینس میں جا کے یہ کام کر رہا ہوں, تب تو یہ قانون لاگو ہو جائے گا. کیونکہ اس کے لیے انہوں نے مینڈیٹری نہیں یہ کہا کہ یہ جو ریسٹرکشن ہے یا جو ٹیریٹری ہے یہ پنجاب کی ہی ہوگی, اور پنجاب کے اندر ہی اگر یہ مین ایج ہے, اور ایج اگر اس میں جو ممکنہ طور پر جو اس وقت حکومتی ذرائع جس طرح سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 17 سال سے ایک معاف کیجئے گا 18 سال سے ایک دن بھی کم اگر عمر ہوگی تب بھی یہ قانون. تو کیونکہ آپ نے دیکھا اکثر لڑکے لڑکیاں بھاگ بھی جاتے ہیں گھر سے, جس طریقے سے بھاگ کے ان کے بیانات کرا لیے جاتے ہیں اور ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ 18 سال کی ہے, ID کارڈ پھر بھی نہیں ہوتا, نہیں بھی لیتے, ملی بھگت بھی ہوتی ہے اندر. تو اس سلسلے میں کیا ہوگا, اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اس حوالے سے جو پنجاب گورنمنٹ جس طرح سے اس ایک بل کو لے کر آ رہی ہے, اور مجھے ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے, یہ مڈ آف دس ایئر جو ہے اس ایک بل کو متفقہ طور پر پاس کروا لیا جائے گا. دباؤ ہے, عالمی ہے, اندر سے ہے, اور بہت دباؤ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا ہمارے دیہاتوں میں ان کو تو اپنی عمر بھی نہیں پتا ہوتی, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کب پیدا ہوئے, نا ان کی جنم پرچی ہوتی ہے, وہ جو مرضی جا کے بیان دے دیں. ایسی صورت میں کیا قانون ہے وہاں پہ؟ لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ آپ بات درست کر رہی ہیں کہ وہ اس طرح سے فعال نہیں ہے, لیکن اس ایک موجودہ حکومت میں جو منسٹر لوکل گورنمنٹ ہے ذیشان رفیق صاحب, وہ اس حوالے سے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. اور میں نے ابھی کل ہی ایک رپورٹ پڑھی اور جس میں جو اخراجات کے مد میں پنجاب حکومت نے مختلف محکموں کو پیسے دیے, اور اس پیسوں میں جو خرچ کرنے کی رفتار تھی سب سے زیادہ میں نے جو ایک رفتار نوٹ کی وہ لوکل گورنمنٹ کی ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا دوسرے دیگر ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی رفتار اس طرح سے نہیں ہے. اس سے
یہ میں جس ایک معاملے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو اسپینڈ دا منی آن دا پیپل، ٹھیک ہے، اور وہ اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ جو مطلب مختلف مثالی گاؤں ہیں اور انہیں جو ماڈرنائز کرنے کے حوالے سے کام ہے وہ بھی کیا جائے. تو بیسیکلی گورنمنٹ کا یہ موٹیو ہے، گورنمنٹ کا یہ مشن ہے کہ گاؤں کو بھی اب اس طرح سے آپ نگلیکٹ نہیں کریں گے. اور گاؤں کے جب بچیوں کی بات ہوتی ہے تو اب جنم بچیوں کا جو معاملہ ہے اس پر بھی مؤثر حکمت عملی سامنے آ رہی ہے، اور مؤثر حکمت عملی کے تحت اب جب وہاں پہ اس طرح کے کام ہوا کریں گے تو پولیس بھی ان ایکشن ہوگی، لوکل گورنمنٹ بھی ان ایکشن ہوگی، جو اس ایک حوالے سے نظام بنانے والے لوگ ہیں وہ بھی ایکٹیولی اس پر کاروائی کریں گے. نہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی کیا کاروائی رکھی ہوئی ہے، کیسے کنفرم ہوگا؟ اکثر آپ نے دیکھا ہے ملی بھگت کے ساتھ بھی کرا دیا جاتا ہے سسٹم، آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، آپس میں بات رہ جاتی ہے، پیسے بھی زیادہ دے دیے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ میرا خیال میں یہ میں آپ کے پروگرام میں دوسری دفعہ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ اصلی نوٹ سے پہلے نقلی نوٹ آ جاتا ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہے اور بالکل اس بات کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اسے اوور آل دیکھیں کہ جب گورنمنٹ ایک چیز کو اپنی ریٹ کو تسلیم کروانے کے لیے بڑھتی ہے تو وہ پھر ہیلے بہانے خود ہی لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مختلف جو معاملات ہیں، ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے بڑی اسٹرکٹلی اپنی جو ریٹ ہے اس کو امپوز کروایا اور وہ کروا سکتی ہے. لیکن اب میرا تو جو بیسک پوائنٹ آف کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسے اپنے جو ایوان کے اندر اپنے جو حکومتی اراکین ہیں، ایم پی ایز جو پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں، کیا وہ اس ایک بل کو پاس کروانے دیں گے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ڈیسیژن ہوگا. آپ نے خود ہی تو بتایا ایک انہی کے اندر سے ہی ایک گروپ ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہے، دیکھو کیا تو میجورٹی مخالفت کر رہی ہے تو بل کیسے منظور ہوگا؟ سوری، میں آپ کی گروپ کی بات کو اختلاف کرتا ہوں. یہ بات یہ ہے کہ جو کمیٹی کے قائمہ کمیٹی کے خود چیئر پرسن ہے وہ اس بات کو مطلب کیٹیگوریکلی اپنے اختلافی نوٹ میں یہ لکھ رہے ہیں کہ جناب کہ میجورٹی جو ایک قائمہ کمیٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی نہیں ہونی، اس حوالے سے بل منظور کریں. چلیں اگر آپ کو ایک میجورٹی کی بھی بات کر لیں تو وہی ایک پیج پہ رہی ہے تو بل کیسے منظور ہو سکتا ہے؟ چند لوگوں کے سائن سے تو منظور نہیں ہونے والا. اور پھر جب اس حوالے سے ووٹنگ اگر کروائی گئی یا اس حوالے سے ایوان کی رائے لی گئی تو میرا خیال میں یہ میجورٹی ون کر جائے گی اور میجورٹی مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کی حمایت کرے گی، کیونکہ اس کے اختلاف میں بہت ساری آوازیں موجود ہیں، اور یہ جو بنیادی طور پر اختلافی آوازیں ہیں وہ اس بل کی حمایت نہیں کر رہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر اس بل کو کسی بھی طریقے سے روکا جائے. انہوں نے آرٹیکل 8 کا ریفرنس دیا، آرٹیکل 20 کا ریفرنس دیا، آئین کے آرٹیکل 8 کی شق 2 میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں اس بل سے، اس قانون سے باقی بچوں کا جو ہے تحفظ، حقوق کا تحفظ ان کو مل پائے گا؟ دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں as far as my opinion is، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر بچے کی سینس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ریلیجیس پہ نہیں جا رہا چونکہ میں اس حوالے سے ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ جو عقل ہے، شعور ہے، وہ ایک 16-17 سال کے بچے میں بھی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک 20 سال کا بچہ یا بچی وہ بھی امیچور ڈکلیئر کیا جاتا ہے، یا وہ گھر والے بچے اس طرح کہتے ہیں کہ یار یہ ابھی. آپ ایک گھر کے 4 بہن بھائی لے لیں، ان میں ہو سکتا ہے بڑے والا امیچور ہو، سب سے چھوٹے والا بہت زیادہ عقل مند ہو، میچور مائنڈ سیٹ رکھتا ہو. اس حوالے سے دیکھیں نا کہ ایک شادی جو ہے وہ کوئی بہت گڈا گڈی کا کھیل کہتے تھے بچپن میں کہ گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے. تو یہ بیسک، لیکن آپ دیکھیں نا ہماری بزنس کمیونٹی میں موسٹلی آپ کو دیکھنے میں بھی آئے گا، آپ نے خود دیکھا بھی ہوگا، ان کو ایسی وہ نہیں ہوتی کہ جی اس نے کوئی بڑا پڑھنا ہے، اس نے بڑا کرنا، وہ خاندانی بزنس چل رہا ہوتا ہے، اس میں اس نے بیٹھنا ہوتا ہے، وہ شادیاں جلدی کر دیتے ہیں. دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے. بات تو یہ اب اس میں اگر ڈیبیٹ میں جایا جائے تو لوگوں کو جو بچیوں کی شادیاں ڈیلے ہوتی ہیں اس کے پیچھے بنیاد جس ایک چیز کو رکھا جاتا ہے وہ یہ رکھا جاتا ہے کہ منڈا صحیح کام نہیں کرتا، منڈا لے اپنے پیروں سے نہیں کھلوتا. لیکن آپ مذہبی طور پہ اگر بات کریں وہ کہتے ہیں اس کی شادی کر دیں. ایگزیکٹلی. تو وہ لڑکی اپنا جو ایک پیرالل جو ایک ریلیجیس پوائنٹ ہے وہ ایک الگ ساتھ چل رہا ہے. اور اگر آپ اس سے انفرادی طور پر اور جو
लॉजिकली अगर बात करें तो ये एक अलग माइंडसेट है जो लोग ये समझते हैं कि इस तरह से मामलात को नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस के बच्चा मैच्योर ना हो मेरा ख्याल में शादी नहीं। तो अगर ये बिल मंजूर नहीं होता फिर हुकूमत की क्या हिकमत अमली है इस एक्ट की? देखें, जैसे मैं आपको अपने ज़राए के जरिए ये बात कर रहा था कि मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि जो ये बिल है इससे मिड ऑफ दिस ईयर यानी कि 2026 यानी कि आप इसे यूं कह लें कि बड़ी भी हद जून जुलाई तक इस बिल को पास करवाया जाएगा। इस हवाले से दबाव भी मौजूद है। तो इसमें देखें, अगर ये बिल पास करवाया जाता है तो इसमें मेजॉरिटी की हमायत होना लाजिम है, लेकिन बदकिस्मती के साथ या खुशकिस्मती के साथ इसे दोनों पहलू में रख लें, क्योंकि इसके बहुत से जो लोग हैं इसके हमायती भी होंगे, बहुत से लोग जो है इसके मुखालिफ भी होंगे। दोनों साइड से ये बात बड़ी कैटेगोरिकली सामने आ रही है कि ये बिल पास होने के लिए नंबर गेम पे जब आया जाएगा तो नंबर गेम जो है वो इस फैसले की हमायत नहीं करेगी। अहमद रियाज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी टॉपिक्स के साथ। तब तक मेजबान फसाइल आसम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।